बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं दरस-ए-कुरान.com का मशहूर व मारूफ नया प्रोग्राम पूछिए मुफ्ती साहब से। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम और हमारे साथ उस्ताजुल हदीस जामिअतुर रशीद के उस्ताजुल हदीस और रईस दारुल इफ्ता मुफ्ती मोहम्मद साहब हैं, जो पाकिस्तान के चंद नामवर मुफ्तियान कराम में शामिल हैं। आप हजरात ने दरस-ए-कुरान.com के इनबॉक्स में या लाइव ट्रांसमिशन वगैरह में जो सवालात भेजे थे, उन सवालात को हम मुफ्ती साहब के सामने पेश करते हैं। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब उनके जवाबात देंगे। और आप भी अगर अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इसी लाइव ट्रांसमिशन के कमेंट्स बार में या दरस-ए-कुरान.com के इनबॉक्स के अंदर अपना सवाल तहरीर कर दीजिए। नीज सवाल के आखिर में अपना और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए। मुफ्ती साहब, मुहर्रम से मुतालिक चंद सवालात हैं, वो मैं पहले आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। राव अमीर मुआविया खैरपुर टामी वाली से ये पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, क्या आशूरा के दिनों में जिस शख्स का इंतकाल हो जाए वो शहीद है? नीज ये भी कहा जाता है कि वो शुहदाए करबला के साथ उठेगा। इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इसमें कोई शक नहीं है कि मुहर्रम के ये 10 दिन बहुत अफजल हैं और ख़ास तौर से यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम के बहुत फ़ज़ाइल वारिद हैं, लेकिन इस तरह की कोई हदीस नहीं है कि जो इन दिनों में फौत होगा तो वो शहीद होगा और उसका हशर करबला के शुहदा के साथ होगा। ये ऐसे ही मनगढ़ंत बात है। सही, जज़ाकल्लाह। इसी तरह मुफ्ती साहब गुजरांवाला से मोहम्मद तैयब साहब पूछते हैं कि 9 और 10 मुहर्रम के रोजे के मुतालिक जानना था कि इसके मुतालिक शरई हुक्म क्या है? जी, ये 10 मुहर्रम बहुत ही अफजल दिन है और इसमें रोज़ा रखना मुस्तहब है और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए हिजरत करके, तो वहाँ के लोग और ख़ास तौर से जो यहूदी थे वो इस दिन का रोज़ा रखते थे। आपने पूछा या किसी ने पूछा कि ये रोज़ा ये लोग क्यों रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरऔन से और उसके मज़ालिम से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनकी कौम को नजात मिली थी, तो हम उसके शुक्र के तौर पर ये रोज़ा रखते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नजात मिलने के शुक्र के तौर पर रोज़ा रखने का हमें ज़्यादा हक है, इसलिए ये रोज़ा रखा जाए। और अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो मैं इसके साथ एक और रोज़ा मिला दूंगा ताकि उनसे मुशाबहत ना हो। तो इसलिए हुक्म ये है कि आप 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें या 10 और 11 का रोज़ा रखें ताकि उनके साथ मुशाबहत लाजिम ना आए। बाज़ हज़रात का ख्याल अगरचे ये है कि यहूदी आजकल ये रोज़ा नहीं रखते, तो अगर कोई सिर्फ एक दिन यानी यौम आशूरा का 10 मुहर्रम का रोज़ा रखे तो भी कोई हरज की बात नहीं है, चूंकि उनके साथ मुशाबहत लाजिम आती नहीं है, चूंकि वो रोज़ा रखते ही नहीं है। लेकिन चूंकि उनके मजहब में बहरहाल ये एक फजीलत वाला दिन है और रोज़ा रखना मुस्तहब है और उससे पहले वो रोज़ा रखते रहे हैं और आज भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो रोज़ा रखते हों, खासतौर से जो उनके मजहबी लोग हैं, जो मजहब की पाबंदी करते हैं, वो ये रोज़ा रखते होंगे। तो इसलिए बहरहाल उनसे मुशाबहत से बचने के लिए बेहतर और अफजल यही है कि 2 रोज़े रखे जाएं, चाहे आप 10 से पहले वाले दिन को साथ मिला लें या 10 के बाद वाले दिन को साथ मिला लें, तो ये ज्यादा बेहतर है। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, कोटद्दू से अब्दुल्ला सईद वो पूछते हैं कि आशूरा के ये 10 दिन शुरू होते ही घरों में हंसने मजाक करने से रोक दिया जाता है। सब कहते हैं कि ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए इन दिनों में, और शादियों के बारे में भी आगाह करें। क्या इन दिनों में शादी करने की शरई एतबार से कोई मुमानात है? देखें, जो पहली बात पूछी गई है कि इन दिनों में लोग हंसी मजाक करने से बिल्कुल वो इज्तनाब करते हैं और ये कहते हैं कि इन दिनों में हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, तो इसकी तो कोई असल नहीं है।
اس لیے کہ افضل ایام صرف یہ محرم کے 10 دن نہیں ہیں، بلکہ رمضان المبارک کے فضائل اس سے بھی زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سال بھر میں کئی ایام آتے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ ہے، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، بلکہ آپ کے ارشادات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ افضل کوئی دن ہے ہی نہیں۔ تو ان دنوں میں کسی نے ہنسی مزاح سے منع نہیں کیا، نہ کسی حدیث میں یہ ہے، نہ فقہا نے اس کو لکھا ہے۔ ویسے ہنسی مزاح کی کثرت تو ہر وقت وہ ایک مذموم چیز ہے۔ ہنسی مزاح ایک حد تک ہونی چاہیے، اور یہ نہیں کہ ہر وقت آدمی لہو لعب میں لگا اور رہے اور ہنسی مزاح میں لگا رہے اور وہ سنجیدہ کوئی کام نہ کرے۔ ہنسی مزاح ایک حد تک ہونا چاہیے، اور وہ کسی سال کے ایام میں سے کسی دن میں ممنوع نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات تو بے اصل ہے۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے، دوسری بات کیا تھی میں بھول گیا۔ محرم میں شادیاں کرنا یہ کیسا ہے؟ محرم میں شادیاں کرنا تو یہ بھی بالکل بے اصل بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زائد شادیاں محرم کے مہینے میں ہوئی ہیں۔ اسی طرح کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محرم کے مہینے میں شادی کرنا منقول ہے۔ اور جب یہ افضل دن ہیں تو افضل دنوں میں شادی جو ایک سنت عمل ہے، بعض صورتوں میں وہ واجب ہو جاتی ہے، تو اس کو ادا کرنا تو زیادہ بہتر بات ہے کہ افضل ایام میں کی جائے۔ تو اس لیے شادیوں سے رکنا اور ایسا ان دنوں کو سوگ کے ایام منانا، یہ ہماری شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ یہ افضل ایام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان 10 محرم کو شہادت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، تو یہ ایک مبارک دن ہے، اور پورا محرم ہی افضل ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے ہے۔ تو اس لیے محرم کے مہینے میں شادی کرنا انشاءاللہ زیادہ برکت کا باعث ہوگا، نہ یہ کہ اس میں شادی کرنا ممنوع ہو یا اس سے کسی قسم کی کوئی نحوست پیدا ہوتی ہو۔ یہ بے اصل بات ہے اور یہ جہالہ کا خیال ہے۔ مفتی صاحب، اسی سے متعلق بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا عمل جو پیش کرتے ہیں اس وقت تو چونکہ واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا، واقعہ کربلا بعد میں ہوا، تو لہذا اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنا پر ہم یہ کہیں کہ یہ سوگ کا دن ہے اور اس دن میں کوئی خوشی کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، تو ہمارے اسلام کی تو پوری تاریخ شہداء سے بھری ہوئی ہے، اور آپ اگر ان شہداء کی فہرست مرتب کرنا چاہیں تو شاید سال کا کوئی دن آپ کو خالی نہ ملے کہ جس میں کوئی نہ کوئی صحابی، کوئی نہ کوئی بزرگ، کوئی نہ کوئی اللہ والے شہید نہ ہوئے ہوں۔ تو کیا پھر پورا سال شادی کرنا ممنوع ہوگا اور سارے لوگ چھڑے رہیں گے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کسی کی شہادت کا دن وہ شادی کے لیے ممنوع نہیں ہے، منحوس نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے شادی میں برکت ہوگی۔ اور پھر محرم کا یا جو 10 محرم کے فضائل ہیں وہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ آپ یوں کہیے کہ یہ افضلیت تو بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کو اس افضل دن میں شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ تو یہ تو برکتوں کا دن ہے، اس میں شادی کرنے سے برکت ہوگی۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ نارووال سے شفقت صاحب پوچھتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ ماہ محرم شروع ہوتے ہی شادی شدہ خواتین کو اپنے سسرال سے میکے چلے جانا چاہیے اور پھر 10 محرم کے بعد ہی واپس آنا چاہیے؟ اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ تابعین طب تابعین سے اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ ائمہ مجتہدین سے اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ فقہا نے یہ لکھا ہے۔ تو یہ اغلاط العوام میں سے ہے، جو رسمیں غیر شرعی لوگوں میں رائج ہو جاتی ہیں، یہ ان میں سے ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ جزاک اللہ۔ کراچی سے محمد یاسر صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا غیر مسلم مسجد میں سو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، مسجد میں تو مسلمان کو بھی نہیں سونا چاہیے، مسجد سونے کے لیے نہیں، مسجد عبادت کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، تلاوت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی وضع ان عبادات کے لیے رکھی ہے، تو اس لیے مسجد میں سونا تو بلا ضرورت کسی مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور غیر مسلم کے پاک نہیں ہوتا۔
تو اس لیے اس کا مسجد میں داخلہ عام حالات میں ممنوع ہے۔ البتہ اگر کسی خاص غیر مسلم کے ساتھ کوئی تعلق ہے کسی کا، اس کو دعوت دے رہے ہیں، اس کو اسلام کے قریب لانا چاہتے ہیں، اور یہ اطمینان ہے کہ یہ غسل کر کے مسجد میں آ رہا ہے اور اس کا جسم ظاہری طور پر پاک ہے، تو ایسی صورت میں غیر مسلم کے مسجد میں داخلے کو منع نہیں کیا جائے گا اور اس کا داخلہ جائز ہوگا۔ اور اگر اسی دوران کوئی ضرورت ایسی پیش آ جائے، مثلا ہمارے یہاں تبلیغی جماعت کے اسفار ہوتے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ مسجدوں ہی میں قیام کرتے ہیں، ان کے ساتھ اگر کسی غیر مسلم کا وہاں آنا ہوا اور ان کا مقصد اس غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانا ہے تاکہ وہ ہمارے اعمال دیکھے، ہماری عبادات دیکھے، ہمارے اسلام کو سمجھے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے ظاہری طور پر پاک ہونے کا اطمینان ہو، تو جیسے تبلیغی جماعت والے ضرورت کی بنا پر مسجد میں سوتے ہیں تو اس کو سونے کی نوبت آئے اس طرح کے کسی موقع پر، تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ جزاک اللہ، جزاک مفتی صاحب، سعودی عرب سے یہ لائیو ساجد شاہ صاحب نے سوال پوچھا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا عقیقے کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، جو حکم قربانی کے گوشت کا ہے وہی حکم عقیقے کے گوشت کا بھی ہے۔ اسی طرح یہ بھی لائیو پوچھا ہے سعید محمود اسلم صاحب نے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا انٹرنیٹ کی سروس لوگوں کو مہیا کرنا اور ٹی وی کیبل وغیرہ لوگوں کو مہیا کرنا یہ شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جن لوگوں کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ اسے غلط استعمال کریں گے، گناہ میں استعمال کریں گے، تو ان کو دینا تو جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی آپ سے یہ سروس مانگ رہا ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے یا یہ معلوم ہے کہ وہ اس کا صحیح استعمال کرے گا، جائز کاموں کے لیے استعمال کرے گا، تو دینا جائز ہے۔ جزاک اللہ۔ کشمیر سے عادل صاحب، انہوں نے ان باکس میں بھی سوال کیا اور لائیو بھی ابھی سوال کیا، یہ پوچھتے ہیں کہ آج کل اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسے کاٹ کر موبائل کو ریچارج کیا جاتا ہے یا کسی اور شخص کے اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ کرتے ہیں جس پر کمپنی کی طرف سے کچھ پیسے واپس ملتے ہیں، یعنی کیش بیک کے طور پر ملتے ہیں، کیا یہ پیسے کمانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر یہ صرف پیسے کمانا ہی مقصود ہو تو پھر یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیں، پیسے کمانے کے لیے اس کو اختیار کرنا تو مناسب نہیں ہے، اگرچہ کمائی حرام نہیں ہوگی، باقی جو عام ٹرانزیکشن آدمی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے کمپنی کچھ بیک کیش دیتی ہے تو وہ جائز ہے۔ یہ کمپنی کی طرف سے اپنے صارفین کے لیے ایک قسم کی سہولت اور انعام ہے، تو وہ جائز ہے۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، سرگودا سے صبا صاحبہ وہ پوچھتی ہیں کہ سننے میں آتا ہے کہ ہڈیوں کو صاف کر کے نہ کھاؤ بلکہ کچھ بوٹی ساتھ لگی رہنے دو کیونکہ وہ ہڈی جنات کھاتے ہیں، اس بارے میں شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جنات کی خوراک گوشت نہیں ہے بلکہ ہڈیاں ہیں، تو اس لیے گوشت باقی رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر جو جانور گوشت کھاتے ہیں جیسے کتے ہیں اور اس طرح کے جانور ہیں، بلیاں ہیں، ان کے لیے اگر ہڈیوں پر کچھ گوشت باقی رکھا جائے اور اسے محفوظ جگہ پر ڈالا جائے جہاں لوگوں کی گزرگاہ نہ ہو اور اس رزق کی بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ سندھ سے دریاب صاحب وہ پوچھتے ہیں، مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں سنی حضرات کا خیرات کرنا، حلیم اور پانی وغیرہ بطور ایصال ثواب کے درست ہے یا نہیں؟ پھر صحیح العقیدہ لوگوں کی طرف سے خیرات کھانا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جو ایصال ثواب ہے یہ تو جائز ہے اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اپنے بزرگان دین، اپنے صحابہ کرام اور اس طرح کی مقدس ہستیوں کو ایصال ثواب کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے اور بہت کار خیر ہے، بہت ثواب کی چیز ہے۔ لیکن اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، آپ سال کے کسی بھی دن میں، کسی بھی وقت میں، دن میں، رات میں آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور ایصال ثواب میں آپ جس قسم کی بھی عبادات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آپ نفل پڑھ کر ایصال ثواب کریں، تلاوت کر کے ایصال ثواب کریں، صدقہ خیرات کر کے ایصال ثواب کریں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور چونکہ پورے سال میں سے کسی دن کی تخصیص نہیں ہے
اس لیے آپ ہر وقت ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو خاص طور سے انہی ایام کو خاص کر دینا کہ انہی ایام میں ایصال ثواب کیا جائے، باقی پورے سال نہ کیا جائے، یا ان ایام کی تخصیص سمجھ کر یا اس میں زیادہ ثواب سمجھ کر وہ کرنا، یہ دین میں ایک طرح سے زیادتی ہے، اور اس زیادتی کی بنا پر وہ بدعت بن جائے گا، بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ جب ثواب ہی نہیں ملے گا تو اب ایصال ثواب کیا ہوگا؟ اگر کوئی ان ایام کی تخصیص کے بغیر وہ باقیہ سال کے بقیہ ایام میں بھی وقتاً فوقتاً ایصال ثواب کرتا رہتا ہے، تو وہ اگر محرم کے مہینے میں بھی تخصیص کے عقیدے کے بغیر اور اس میں کوئی زیادہ بقیہ ایام سے زیادہ ثواب کا عقیدہ رکھے بغیر اگر صدقہ خیرات کرتا ہے ایصال ثواب کے لیے، تو اس کی گنجائش تو ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک شعار بن چکا ہے اہل باطل کا، اور وہی ان دنوں میں خاص طور سے بہت سارے اور اعمال کرتے ہیں جو شرعاً جائز بھی نہیں ہیں، اور جائز اور ناجائز کا ملغوبہ ہوتا ہے ان کی ساری رسوم میں، تو ان کے ساتھ ایک طرح سے مشابہت لازم آتی ہے۔ تو علل اعلان اس طرح نہیں کرنا چاہیے، چپکے سے اگر کوئی کسی مسکین کو صدقہ کر دے، خیرات دے دے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، محمد زاہد خان اٹکی سعودی عرب سے یہ پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم جو مائل الی الاسلام ہو اور تحقیق کے لیے تقابل ادیان کا مطالعہ کر رہا ہو تو اس کو سلام کرنا یا اس کے سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ نیز غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ ابھی تک وہ تقابل ادیان کا مطالعہ کر رہا ہے، اسلام اس نے قبول نہیں کیا۔ تو جو حکم عام غیر مسلم کو سلام کرنے کا جواب دینے کا ہے، وہی اس کو سلام کرنے اور جواب دینے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ السلام علی من اتبع الہدی کے الفاظ سے اس کو سلام کر سکتے ہیں، اور جب وہ سلام کرے تو آپ وعلیکم کہہ کر اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس سے اس کی دلجوئی بھی ہو جائے گی، اور آپ کسی ناجائز کا ارتکاب بھی نہیں کریں گے، اور جائز صورت آپ اختیار کر رہے ہوں گے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے اسلام کے جو محاسن ہیں، اسلام کی جو خوبیاں ہیں، وہ ان کے سامنے بیان کرنی چاہیے۔ اسلام میں جو وسعت ہے، اسلام میں جو سب لوگوں کے ساتھ رواداری ہے، سب لوگوں کے حقوق کا خیال ہے، حتیٰ کہ کسی ذمہ کو اگر کوئی آدمی قتل کر دے تو ہمارے مذہب حنفی میں یہ ہے کہ اس مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ تو جو دین اتنا زبردست حقوق کا علم بردار ہو، اور وہ بغیر کسی تخصیص کے، بغیر کسی تعصب کے، وہ غیر مسلموں کو بھی عام معاشرتی حقوق دیتا ہو، اور جہاں یہ ہو کہ کسی غیر مسلم کو اگر ضرورت ہے اور وہ محتاج ہے، وہ مسکین ہے، تو جس طریقے سے دوسرے ہم اپنی مسلمان رعایا کو خیال رکھتے ہیں، اور جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے، بالکل اسی طرح اگر غیر مسلم رعایا ہے اور اس میں ان میں کوئی ایسے محتاج لوگ ہیں کہ جن کو مدد کی ضرورت ہے، تو حکومت اسلامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی ان ضرورتوں کا خیال رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک یہودی بوڑھا ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے، اس سے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جو وظیفہ جو جزیہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ میری کمائی سے تو ادا ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا مجھے بھیک مانگنا پڑتی ہے، چونکہ اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو جو جزیہ مجھ پر لاگو کیا گیا ہے حکومت اسلامیہ کی طرف سے، تو اس جزیہ کو ادا کرنے کے لیے مجھے بھیک مانگنا پڑتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنا باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا کہ ایسے لوگ جو کمائی کے قابل نہ ہوں، یعنی پوری زندگی تو وہ کماتا رہا اور جزیہ کی صورت میں وہ حکومت اسلامیہ کو دیتا رہا، لیکن اب اگر وہ کمانے کے قابل نہیں رہا اور اس کی آمدن کم ہو گئی ہے، تو اس کو بھیک مانگنے پر مجبور کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ کمانے کے قابل نہیں ہیں ان کا جزیہ معاف فرما دیا۔ تو یہ جو اسلام کے محاسن ہیں اور اسلام کی خوبیاں ہیں، اور اسلام کے دامن میں جو اتنی وسعت ہے کہ وہ ہر ایک کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے،
اور اسلام کی جو آفاقیت ہے کہ اس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ جو بھی مسائل کسی انسان کو پیش آ سکتے ہیں، پورے معاشرے کو اور انسانیت کو پیش آ سکتے ہیں، ان کا بہترین حل اس میں موجود ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو اور آسان ہو گیا کہ جب دنیا کے اپنے بنائے ہوئے نظام سارے کے سارے ناکام ہو چکے ہیں اور دنیا ایک اضطراب میں اور پریشانی میں مبتلا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کون سا نظام اختیار کریں جس سے ہمارے سارے مسائل اور مشکلات حل ہوں۔ اور اس کی ایک بڑی مثال گزشتہ سالوں میں جب دنیا کی معیشت بالکل ڈوب گئی تھی، تو اس وقت میں جو ہمارے غیر سودی بینک تھے، سب سے کم نقصان ان کا ہوا تھا، چونکہ ان کے تمام معاملات شریعت کے مطابق تھے، تو سب سے کم نقصان والے یہ غیر سودی بینک تھے۔ باقی بینکوں کا دیوالیہ نکل گیا، لوگوں کی معیشت بیٹھ گئی، بہت زیادہ نقصان ہوا لوگوں کا، لیکن اس شدید تر نقصان میں بھی سب سے کم نقصان غیر سودی بینکوں کا ہوا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کے جو نظام معیشت ہوں یا حیات زندگی اور حیات انسانی سے متعلق جتنے بھی شعبے ہوں، اس میں سب سے بہترین رہنمائی اسلام کی ہے، جس میں انسان کی دنیاوی ضرورتوں کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے اور اس کے جو اخروی معاملات ہیں ان کا بھی پوری رہنمائی موجود ہے۔ تو اس طرح اسلام کی آفاقیت، اسلام کی وسعت اور اسلام کے محاسن بیان کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ مفتی صاحب، تفصیلی جواب کا بہت شکریہ۔ میں آخری سوال لائیو لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مولانا عبدالخالق صاحب چند سوالات پوچھیں گے۔ یہ لائیو سوال کیا ہے عائشہ خان نے کراچی سے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب وہ میک اپ جن میں حرام انگریڈینٹس ہوں، تو ان میک اپ کاسمیٹکس یہ اس قسم کے جو میک اپ ہے ان کو استعمال کرنا کیسا ہے، اور وضو کر کے لگا لیا جائے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، اگر اس میں ناپاک اجزاء کا ملنا یقینی ہے اور بغیر اس کی ماہیت اور حقیقت تبدیل ہوئے ملنا یقینی ہے، تو پھر تو وہ ناپاک ہے، اور وضو کرنے کے بعد بھی آپ لگائیں گے تو چونکہ ناپاک چیز آپ نے جسم پر لگائی ہوگی اور ناپاکی کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، اس لیے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ناپاک اجزاء اس میں ہوتے نہیں ہیں، چونکہ کاسمیٹکس کے جتنے بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں تو اس میں دونوں طرح کے اجزاء استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو جانوروں سے حاصل ہوتے ہیں اور مردہ جانوروں سے حاصل کیے جاتے ہیں، یا غیر مسلم جس طریقے سے غیر شرعی طریقے سے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو ان سے حاصل ہونے والے وہ اجزاء ہوتے ہیں، اور ان میں اگر ماہیت کی تبدیلی نہ ہو، یعنی اس میں جو پروسیس ہے وہ اس طرح کا نہ ہو کہ جس سے کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے، اگر اس طرح کا پروسیس نہیں ہوا کہ جس سے اس کی حقیقت اور ماہیت تبدیل ہو، تو اس طرح کے اجزاء ڈالنے سے وہ ناپاک ہوگا، اور ناپاک چیز جسم پر لگانے کے بعد پھر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جو اس طرح کے اجزاء میں ڈالنے کے لیے جو چیزیں دوسری ہیں، نباتات ہیں، سبزیاں ہیں، اناج ہیں، ان چیزوں سے بھی وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں یا بعض مصنوعی طور پر بنائی جاتی ہیں تو وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ تو اگر اس میں کوئی ناپاک جز شامل نہ ہو تو پھر اس کے لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو کاسمیٹکس آپ استعمال کرتے ہیں وہ کسی معتبر حلال سرٹیفکیشن باڈی کو بھیجیں، اور وہ اس کے اجزاء کو دیکھ کر اور اس کی تحقیق کر کے آپ کو جواب بتائیں گے کہ یہ اس کاسمیٹکس میں جو اجزاء استعمال ہوئے ہیں وہ کس ذریعے سے حاصل ہوئے ہیں، وہ ذریعہ جائز ہے یا ناجائز ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، وہ تحقیق کر کے آپ کو بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔ بھائی عبدالخالق صاحب، آپ کے پاس جو سوالات آئے ہیں وہ آپ مفتی صاحب سے پوچھیے۔ جی بالکل مفتی صاحب، یاسر عرفات اسلام آباد سے پوچھتے ہیں کہ 1 سال پہلے میری والدہ نے مجھے سونا دیا کہ اس کو فروخت کر کے مسجد کی تعمیر میں دے دو۔ میں نے اس وقت کی قیمت کے حساب سے 3 قسطوں میں وہ پیسے میں نے دے دیے، اور نیت یہ رکھی کہ یہ جو سونا ہے یہ میری سیونگ ہے، تو اتنے پیسے میں نے دے دیے۔ اب چونکہ آج کے ریٹ کے حساب سے جب میں نے وہ بیچا تو 1 لاکھ روپے زیادہ میں بکا، تو اب کیا وہ 1 لاکھ روپے میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں اپنے ذاتی استعمال میں؟
बस जब वालदा ने वो सोना दिया था, अगर उस वक्त के रेट के मुताबिक आप पूरी कीमत जब जब अदा करते रहे, तो उस मार्केट रेट के मुताबिक अदा करते रहे, तो फिर तो आप पर कोई चीज मजीद लाजिम नहीं है। और अगर आपने ये किस्तों में दिया और वक्फों वक्फों के साथ दिया, और कीमत आपने सिर्फ पहली किस्त के वक्त में मालूम की थी, और बाद में जो उसमें इजाफा होता रहा वो आप उसमें शामिल नहीं करते रहे, तो जितना वो इजाफा देने से रह गया वो आप पर लाजिम होगा। जी, मोहम्मद अफजल भट्ट कश्मीर से पूछते हैं कि क्या अल्लाह ताला के 99 नाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम स्कैन करके जेब में या गले में बतौर तावीज़ डाल सकते हैं? इसमें बेअदबी का पहलू तो नहीं है? नीज एहतियाती तदाबीर भी बताएं। देखें, जब आदमी कोई चीज इस तरह तावीज की सूरत में गले में डालता है, तो उसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये है कि वो अस्माए ग्रामी कागज पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं और वो किसी चीज में बंद नहीं है, तो ऐसी सूरत में तो फिर आप उन नामों के साथ बैतुलखला जाएंगे। बाज़ औक़ात कपड़े भी आप उतारे हुए होंगे, वो छुपे हुए नहीं होंगे, तो बेअदबी लाजिम आएगी। और अगर वो तावीज की शक्ल में आपने उनको लिखने के बाद उसको तावीज की शक्ल दे दी और उसको महफूज कर लिया, और वो बंद हैं और सामने नजर नहीं आते, तो ऐसी सूरत में वो तावीज गले में डालने में कोई हरज की बात नहीं है। जी, अबुल कासिम मोहम्मद कराची से पूछते हैं कि तकाफुल का क्या हुक्म है? देखें, ये आज के सवालात में नहीं है, ये कोई पुराना सवाल आप कर रहे हैं, और मैं इसका जवाब दे देता हूँ। अब आपने पूछ लिया तो तकाफुल, पाक कतर तकाफुल है या इस तरह की कंपनियां जिनकी निगरानी दारुल कराची से हो रही है, तो दारुल कराची के हजरात उसको जायज फरमाते हैं, और उस पर काफी सालों से बहस चल रही है। बहुत सारे हजरात तो बिल्कुल उसको नाजायज और हराम कहते हैं, लेकिन हमने उस पर कुछ इश्कालात थे वो लिखकर कई साल पहले भेजे थे, और हजरत ने फिर उसके बाद हमसे कुछ अरसे के बाद राब्ता भी किया था, और हम वहाँ गए थे। हमारे जो साथी जिन्होंने इस पर काम किया था वो भी, और मैं भी साथ था। तो वहाँ एक तफसील से मजलिस हुई थी और हजरत ने हमारे इश्कालात बहुत तवज्जो से सुने थे, और फरमाया था कि इससे पहले जितनी भी तहरीरें तकाफुल के बारे में, तो उसके रद्द में और उसके ऊपर इश्कालात पर मुश्तमिल लिखी गई हैं, उनमें सबसे ज्यादा वकी तहरीर आप लोगों की है कि जिन्होंने पूरी बात को और पूरे निज़ाम को अच्छी तरह समझ कर ये इश्कालात किए हैं। तो हम इन पर गौर करेंगे और इस पर फिर दोबारा बात होगी। तो वो फिर हजरत के अखबार, हजरत की बीमारियां ताखिर होती रही, कई सालों के बाद फिर हजरत ने उसका एक जवाब लिखा, और वो तो जिहाद जिक्र फरमाई जिनकी बिना पर उसको उन्होंने जायज करार दिया। उस पर फिर हमें कुछ इश्कालात थे। फिर पाकतर तकाफुल कंपनियों के जो जिम्मेदार हजरात हैं मुख्तलिफ शहरों में, जो इस तकाफुल के निज़ाम को देख रहे हैं, उसकी निगरानी कर रहे हैं, एक मजलिस हमारी उनके साथ हुई, और हमने उन्हें कुछ इसमें तब्दीलियों की तजवीज़ पेश की कि अगर ये तब्दीलियां कर ली जाएं तो आपके निज़ाम में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उन तब्दीलियों की बिना पर ये जो हमारे इश्कालात है वो ख़त्म हो जाएंगे और हम बिला तकल्लुफ़ इसको जायज़ करार दे सकेंगे। वो तब्दीलियां हुई या नहीं हुई, सरे दस्त में इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उन हजरात ने बाज़ाब्ता हमें ये इस बारे में इत्तला नहीं दी कि वो तब्दीलियां हुई या नहीं हुई, तो इसलिए मैं यकीन के साथ कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। जी, माशाल्लाह, आपने काफ़ी तफसील से जवाब दिया। ये एक सवाल न्यू जर्सी अमेरिका से आया है। मोहम्मद फैसल साहब पूछते हैं कि अगर हम कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसमें हमको खाना पहुंचाना होता है और बाहर के मुल्कों में ज़्यादातर खाना हलाल नहीं होता, तो क्या ऐसी जॉब करना हमारे लिए जायज़ होगा? देखिए, इस बारे में हमारे उलमा का फतवा ये है कि जब जायज़ और नाजायज़ दोनों कामों पर मुश्तमिल कोई जॉब हो, चूंकि हराम खिलाना वो किसी को भी जायज़ नहीं है, वो जैसे मुसलमान को खिलाना जायज़ नहीं है, ऐसे किसी गैर मुस्लिम को खिलाना जायज़ नहीं है, किसी जानवर को खिलाना जानबूझकर जायज़ नहीं है।
تو ایسی صورت میں پھر جو جائز کام آپ اس ریسٹورنٹ کے کریں گے اس کی اجرت جائز ہوگی، اور جو ناجائز کریں گے اس کی اجرت ناجائز ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اور ایسی جاب تلاش کر لیں کہ جس میں آپ کو کسی ناجائز کا ارتکاب نہ کرنا پڑے۔ جی یہی فیصل صاحب نیو جرسی امریکہ سے دوسرا سوال پوچھتے ہیں، کیا باہر کے ملکوں میں رہتے ہوئے سود پر گھر لینا جائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر مہینے کا کرایہ یا اس کی قسط سے بھی زیادہ ہو اور بچوں اور زیادہ بچے والوں کو گھر ملنے میں بھی بہت زیادہ مشکل ہو، تو کیا ایسی صورت میں مکان سود پر لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، سود تو ہر جگہ حرام ہی ہے۔ جیسے سود کا دینا حرام ہے، ایسے ہی لینا جیسے حرام ہے، ایسے ہی دینا بھی حرام ہے۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت سے لون لے کر، سودی قرضہ لے کر گھر بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس بارے میں اصل حکم تو یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن امریکہ جیسے ممالک میں یا بعض اور دوسری ریاستوں میں مسلمانوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ وہاں گھر اپنا بنانا بہت زیادہ مشکل ہے، رینٹ پر لینا بھی بہت زیادہ مشکل ہے، آمدن اتنی نہیں ہوتی، اور لوگ بہت زیادہ دقت کا سامنا کرتے ہیں، اور پوری زندگی ان کے بچوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور ان کو بعض اوقات در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو، انتہائی مجبوری ہو، تو سود لینے والے کو سود لینے کا گناہ تو ہوگا، لیکن یہ اگر واقعتاً اتنے مجبور ہیں، اول تو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا چاہیے جتنی حد تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اخراجات کو کنٹرول کر کے اپنی جائز آمدن سے گھر حاصل کرنے کی کوشش کرنا لازم ہے۔ لیکن اگر سب کچھ کرنے کے باوجود بھی گھر کا حصول ممکن نہ ہو، اور خطرات ہوں کہ ہم چلے جائیں گے تو بچے بالکل ہی بے آسرا رہ جائیں گے اور ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں بعض علماء نے سودی قرض لے کر گھر بنانے کی اجازت دی ہے۔ جی مفتی صاحب، یہ عبداللہ زہری صاحب پوچھتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، اس بارے میں اختلاف ہے ائمہ کا، اور مذہب حنفی سے اگر آپ کا تعلق ہے تو مذہب حنفی میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ آیت قرآن کریم کی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو امام جہری قرات کر رہا ہو تو فاستمعوا کا حکم ہے کہ غور سے سنو، اور اگر امام جہری قرات نہیں کر رہا، سری نماز ہے اور سری قرات کر رہا ہے، تو اس وقت حکم ہے کہ انصتو، تم خاموش رہو، چونکہ الامام ضامن۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ تو امام آپ کی طرف سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، جو امام پڑھ رہا ہے وہ سب مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ جی صاحب، آخری سوال ہے کہ کیا رات کو جھاڑو لگانا شرعی طور پر درست ہے؟ عادل ڈال پوچھ رہے ہیں یہ۔ جی، جھاڑو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی اغلاط العوام میں سے ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کو جھاڑو لگانا کوئی نحوست کی بات ہے یا اس سے کوئی مصیبت آتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جب بھی صفائی کی ضرورت ہو آپ صفائی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ گند پڑا ہوا ہے اور ہم رات ہو گئی ہے تو اس لیے اس کو صاف نہ کریں کہ رات میں جھاڑو لگانا کوئی غلط بات ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کسی وقت بھی جھاڑو لگایا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے درس قرآن کے لیے۔ انشاءاللہ اگلی نشست سے ملاقات ہوگی آپ سے۔ انشاءاللہ، جزاکم اللہ، اکرمکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، یہ آج ہمارے ساتھ مفتی محمد صاحب تھے، جو جامع الرشید کے سینئر مفتی ہیں، اور سوالات کے جوابات دے رہے تھے، اور ماشاءاللہ آج بھی ناظرین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سوالات کے سیکشن میں، کمنٹ سیکشن میں۔ کسی نے کمنٹ سیکشن میں بھیجے، کسی نے ان باکس میں بھیجے، تو ہم نے کوشش کی کہ تقریباً سب کے سوالات ہم نے اس لائیو سیشن میں لے لیے سوال۔
تو انشاءاللہ اگلی نشست ہماری ہوگی جمعہ والے دن، اور جمعہ والے دن مفتی عبدالمنان صاحب کا دارالعلوم کراچی سے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس دن بھی آپ ہمارے ساتھ جڑیں اور ہمارا لائیو پروگرام دیکھیں اور اپنے سوالات کریں لائیو کمنٹ سیکشن میں بھی، اور چاہیں تو ان باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو جمعہ والے دن 8 بجے مفتی عبدالمنان صاحب دارالعلوم کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح درس قرآن کو ہر جگہ پہ آپ فالو کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، خصوصی طور پر فیس بک پر جیسے درس قرآن کے بہت سارے پیجز ہیں، درس قرآن انٹرنیشنل، درس قرآن لائیو، درس قرآن ورلڈ، درس قرآن کڈز، میڈیا، کلام، تو ان سب ناموں سے درس قرآن کام کر رہا ہے۔ تو ایک تو اس کو لائک کریں، دوسرا آپشن میں جا کر اس کی فالوئنگ سیٹنگ میں اس کو فیوریٹ پہ کر دیں، تو اس طرح ہوگا یہ کہ یہ پروگرام آپ ترجیحی بنیادوں پہ دیکھ سکیں گے۔ یعنی کہ ہوتا اس طرح ہے کہ جب آپ بہت ساری پوسٹیں وغیرہ آتی ہیں فرینڈس کی طرف سے، دوسرے پیجز کی طرف سے، تو وہ ان میں دب جاتی ہیں اس کی پوسٹیں۔ تو یہ جس طرح اسکرین شاٹس اسکرین پر نظر آ رہا ہے تو اس میں آپ اس کو فالوئنگ سیٹنگ میں جا کر فیوریٹ پہ لگا دیں، تو اس طرح آپ ساری پوسٹیں آپ کے سامنے آ جایا کریں گی۔ تو اسی طرح یوٹیوب پہ بھی انہی ناموں سے ہے، اس پہ بھی آپ لوگ لائک کریں، اور ایسے ہی انسٹاگرام پر بھی آپ لوگ اس کو فالو کریں ہمیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے جلد۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ درس قرآن کو دیکھتے رہیں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور دوستوں کو بھی بتائیں اور اس کے لنک بھیجیں۔ جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔